बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अमीर साहब ने आज की नशिस्त के मौजू का ऐलान किया है कि आज की नशिस्त जो है वो हमारे मौजू जो सूफिया का शौक़ नबूवत है उसके हवाले से गुज़िश्ता जो नशिस्तें थी उनमें सवालात जो उठाए गए और कुछ बड़े कीमती सवाल हुए, कुछ का मैं जवाब दे सका और बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो यकीनन बताते खुद मेरे मौजू की आप कह लें कि उसमें कमी को वाज़ह करते थे। तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं उन सवालों को जो है वो बाकायदा मौजू बनाकर एक नशिस्त जरूर रखूं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो शायर ने ये कहा है कि हर एक जवाब देता है मुझको नया सवाल, इलाही तेरी तलाश में मैं परेशान हो गया। तो यकीनन हर जवाब से एक नया सवाल निकलता है और ये सिलसिला लामुतनाही है। लेकिन आज की नशिस्त में मेरी सही ये होगी कि मैं उन सवालों का जो अपने तय खुद जवाब कर सकता हूँ मैं कुछ ना कुछ आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। गुफ्तगू के आगाज से कबल जो है वो एक दो बातें करनी है, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज करूँ कि जो किबला खाकवानी साहब है ये बड़ी दाद के मुस्तहिक है और राजा साहब और दीगर जिन्होंने सवाल किया, और यकीनन इनके सवाल खास तौर पर खाकवानी साहब के सवाल से मुझे महसूस हुआ कि मुझे और राजा साहब के सवाल से भी ये बात मेरे ज़हन में आई कि जहां हम किसी भी मौजू की बात करते हुए सिर्फ उसके मुस्बत पहलू को मद्देनजर रखते हैं तो उसका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो उसका मुखालिफ नुक्ता नजर है उसको भी रखना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और अगर उसके ऊपर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, उसकी तायीद कर सकते हैं तो तायीद करें, अगर आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो अदब के दायरे में उससे इख्तलाफ करना चाहिए। तो ये मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और आज की नशिस्त यकीनन मैं जिस तरह किताब मुसन्निफ जो है वो अपनी कुतुब की इंतसाब किसी न किसी शख्सियत के नाम करते हैं, तो मैं इन्हीं दो तीन हजरात के नाम अपनी नशिस्त आज इनके नाम कर रहा हूँ। तो दो नशिस्तें इस नाचीज ने पहले बयान की हैं। पहली नशिस्त के अंदर सिर्फ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनके शौक़ नबूवत पे बात की गई। इसका पस मंजर मैं बयान कर चुका कि मैंने एक मकाला मुझे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर साहब ने हमें कहा, उनके माना जो उनका एक चश्माई है मजल्ला है शायद उसके लिए, तो मैंने कहा कि उसके लिए तो लिखा है क्यों ना आप अहबाब की खिदमत में भी पेश कर दिया जाए। तो उससे फिर एक बहस निकली कि शऊर का माना क्या है। इस पर मैंने साहब नशिस्त में कुछ बात की, लेकिन आज की नशिस्त में मैं जरा इस मौजू इस लफ्ज के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूँ और इस पर मैं अपने इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इसकी गुत्थियां जो है थोड़ी सी सुलझा सकूं। बाकी इंसान है, उसका इल्म महदूद है, बहरहाल इसी महदूद इल्म के साथ मैं इससे कुछ अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो नबूवत का मौजू है ये क्या है। इसका ताल्लुक माबादुत तबियात के साथ है। माबादुत तबियात से मुराद क्या है? हर वो मौजू या हर वो चीज जो इंसान के हवासे खमसा से वरा है उसको माबादुत तबियात से ताबीर किया जाता है, क्योंकि तबियात या फिजिक्स वो चीज है जो मादे से और एनर्जी से डील करती है। और बेसिकली एनर्जी ने या तवानाई ने मादे का ही लिबास ओढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम फिजिक्स को तबियात से भी ताबीर करते हैं और हम ये कहते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम मादे को और तवानाई का जो है वो तबियात के अंदर मुताला करते हैं। अब जो चीज मादे से वरा है या जिसकी माहियत और हकीकत मादे से वरा है और वो मौजू इंसान के हवासे खमसा में नहीं आ सकता,
اس کو ہم مابعد طبیعت سے تعبیر کرتے ہیں. اب ذرائع علم جو ہے اگر ہم بات کریں تو عقائد کی کتابوں میں بھی اس بات کی وضاحت ہے. فلسفے میں بھی جو ایک ہمارے دوست کی طرف سے کہا گیا کہ فلسفہ کیا کہتا ہے, تو ہم اس پر بھی آج بات کریں گے کہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ذرائع علم بنیادی طور پر 3 ہے, اور یہی علم الکلام کی کتابوں میں بھی علامہ نصری شرح کا نصری کے اوپر آپ پڑھ لیں, ایک بنیادی کتاب ہے جو دسر نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ذرائع علم سب سے پہلے حواس خمسہ, اس کے بعد عقل, اور تیسرا جو ذریعہ علم ہے وہ خبر صادق ہے, یا جس کو وحی سے یا الہام سے ہم یا کشف سے یا اس سے کسی بھی عنوان سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے, لیکن وہ وہی ہے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. اب اگر تینوں ذرائع علم کو دیکھا جائے تو عقل جو ہے اس کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ ہی ہے. ساری بات ہے, عقل بذات خود کوئی نیا وجود نہیں رکھتی, بلکہ حواس خمسہ سے ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں اس مشاہدے کی بنیاد پر ہم اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. اس کو ہم ریشنلزم سے یا عقلیت کے تصور سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اگر تصور علم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بے شک قرآن مجید نے عقل کو ذریعہ علم قرار دیا ہے. مثلا سورۃ البقرہ ہے, آیت نمبر 164 ہے, اللہ نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ آیت بڑی مزیدار ہے, یہاں عقل والوں کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طریقے سے آل عمران ہے, آیت نمبر 190 ہے, 191 ہے, اس میں بھی زمین و آسمان کی پیدائش سے پر بات کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ الروم ہے, اس میں بھی دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلوؤں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ان تمام آیات میں عقل والوں کو جو دعوت فکر دی گئی ہے اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے. یعنی انسانی عقل ان علوم کو حاصل کر سکتی ہے اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے, آبزرویشن کے ساتھ ہے, انسانی حواس خمسہ کے ساتھ ہے. اب آتے ہیں نبوت کی طرف. نبوت کا جو موضوع ہے اس کا تعلق مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے, اور عقل کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس تصور سے آشنا ہو سکے. میں اس پر بہت ساری بات کر سکتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب فیہ ہے, اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب وہ غیب کیا ہے؟ غیب کی آپ مفسرین کی کتب اٹھا کر دیکھیں, بیداوی سے شروع ہوں, بیداوی سے چلیں, بڑا متاخرین میں سے ہیں, لیکن بہرحال اگر آپ آغاز کریں تفسیر طبری سے شروع کریں, اس کے بعد آپ آتے جائیں, بڑی بڑی جو آثار کی والی تفسیر اٹھا لیں, پھر بعد میں تفسیر رائے ہے, بغوی بڑی تفسیر ہے, تفسیر مدارک ہے, بحر المحیط ہے, پھر تفسیر مدارک ہے, اس کے علاوہ قاری صاحب کی تفسیر ہے, تفسیر مدری ہے, بہت ساری تفسیر ہے, میرے ذہن میں نام آ رہے ہیں. ان تمام تفاسیر نے غیب کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ غیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے ورا ہو, یعنی انسانی حواس اس علم کو حاصل کرنے سے قاصر ہو, وہ غیب ہے. اور غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. اب غیب کے اندر کیا کیا آ رہا ہے اس کو آگے تھوڑے دیر سے بتایا کہ یقینون بالغیب, اور آگے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے سے, اور اے نبی ایمان لاتے ہیں جو تم پر اترا اور جو تم سے پہلے اترا, اور یہ غیب کا حصہ ہے. اور آگے فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی نبوت کا موضوع اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. نبی کا مقام کیا ہوگا, مرتبہ کیا ہوگا, اس کی عظمت کتنی ہے, یہ قرآن و حدیث نے بتانا ہے. یہ قرآن بتائے گا یا مصطفیٰ کا فرمان بتائے گا. یہ فلسفہ کیا کہتا ہے یہ نہیں آئے گا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, اور نبوت کا موضوع عقل سے ماپنے والا نہیں ہے. اب آگے آتے ہیں. ہم نے شعور کا ترجمہ انڈرسٹینڈنگ سے کیا, اسی لیے انسان اپنی کانشیس سے, جس کو لفظ جو پہلی تقریر میں ایک صاحب نے اعتراض کیا, لفظ کانشیس استعمال کیا, انسان اپنی کانشیس سے یا اپنی عقل سے یا اپنے حواس سے اس موضوع کی گہرائی کو نہیں ناپ سکتا. اب اور یہ اس پر میں نے, اور قرآن نے جہاں عقل کو ذریعہ علم قرار دیا, بے شک قرآن مانتا ہے, لیکن قرآن نے اس کو مشاہدے تک محدود کیا ہے, اور میں نے آیات کے حوالے بھی دے دیے ہیں. اب میں تھوڑے سے فلسفی ادراک کے حوالے دینا چاہتا ہوں تاکہ میری بات جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے.
اس سلسلہ میں سب سے پہلا حوالہ میں مغربی فلسفہ کا بھی دوں گا، لیکن میں ایک بہت بڑی شخصیت جو خود صوفی بھی ہے اور انہوں نے فلسفے کا بڑا رد بھی کیا، یہ تحافظ الفلاسفہ لکھنے والے امام ابو حامد الغزالی، آپ کی کتاب تحافظ الفلاسفہ ہے چیپٹر 30، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جو مابعد الطبیعات کے اوپر یہ فلسفی جو رائے دیتے ہیں یہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مابعد الطبعی مسائل جو ہے جیسے کہ کائنات جو ہے یہ ابد ہے ہی نہیں، ابدیت اس کی، یعنی کہ کائنات شروع سے ہے یا نہیں ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں، نبوت کا شعور جو ہے یہ عقل کے موضوعات نہیں ہے، اور عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان موضوعات کو سمجھ سکے۔ اب موضوعات اگر میں نہیں کہتا وہ لمبا ہو جائے گا کام، بہرحال میں نے اشارہ کر دیا کہ امام غزالی نے تحافظ الفلاسفہ میں اس بات کی وضاحت کی عقل کی دسترس سے مابعد الطبیعی مسائل جو ہے، اس طرح کے مسائل، خدا کا وجود ہے یا نبوت ہے، یہ اس کی عقل سے باہر ہے۔ اب آتے ہیں ایمنول کانٹ کی طرف۔ ایمنول کانٹ جو ہے یہ مغربی فلاسفر ہے، اس کی کتاب ہے کرٹیک آف پیور ریزن، اس میں یہ بات کی ہے اور میں اس کو نقل کر رہا ہوں، میرے پاس ہسٹری آف ویسٹرن سویلائزیشن بائی برٹرینڈ رسل ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی میرے سامنے موجود ہے جو پروفیسر بشیر صاحب نے کیا، فلسفہ مغرب کی تاریخ، اور اس کا صفحہ نمبر 811 ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی تفصیل سے اس نے لکھا ہے کہ مابعد الطبیعی مسائل کو آپ عقل کی روشنی میں جانچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ڈیوڈ ہیوم نے اور جتنے بھی لاجیکل پوزیٹیوسٹ ہیں، یعنی جو کارل پوپر ہو گیا اور اے جی آئر ہو گیا یا جتنے بھی جدید قسم کے خود رسل وغیرہ بھی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ مابعد الطبیعات کے مسائل سے عقل جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتی۔ اور جو جدید فاشسٹ قسم کے فلسفی ہیں جیسے کہ نیچے ہے، تو نیچے نے اپنی کتاب دا گے سائنس کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ مابعد الطبیعات کے نظام کو عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، انسانی حواس جو ہے وہ محدود ہے، اور وہ جب اس کے علاوہ اس نے جو زرتشت کیا کہتا ہے اس میں جب وہ اس نے سپرمین کی بات اس نے یہی کہا ہے کہ انسانی حواس جو ہے ان کی بلندی ایک حد تک ہے۔ اسی طریقے سے اقبال نے بھی کہا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد ہے، تو وہ کیا ہے؟ عقل کا تعلق، عقل محدود ہے، اس لیے یہ کہنا کہ شعور کانشیسنس سے نبوت کے مقام کو میں پا سکتا ہوں یا فلسفہ کیا کہتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب آگے اگلی بات، ہم نے ترجمہ کیا انڈرسٹینڈنگ، تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ کیا کہ قرآن و حدیث سے ہم وہ شعور لیں گے۔ اچھا، اب ان قرآن و حدیث سے صوفیاء نے کیا سمجھا ہے، ان کا شعور کیا کہتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کو ہم نے ان دو نشستوں میں بیان کیا تھا۔ تو اب میں نے بہرحال اس ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کر دی ہے، مزید بھی انشاءاللہ والے ہیں، لیکن اگر کوئی سوال اٹھے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کر دیں گے۔ آج میں نے تھوڑا سا کھول کے اس کو بیان کیا ہے، اور میری گزارش ہے کہ اگر کوئی اس پر اعتراض ہونا بھی چاہیے، اور میرے خیال سے مجھے دوبارہ اس کو پڑھنے کا موقع ملا بار بار، اور میری خود اس موضوع کے اوپر گرفت تھوڑی سی پہلے سے بڑی ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ سوال انشاءاللہ کریں، لیکن جو وضاحت میں نے کر دی ہے یقیناً اس کے اوپر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، یہ ایک سوال کہ بلا خاکوانی صاحب کا بڑا اہم سوال تھا، میں ذرا اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً اس سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے موضوع کے اندر کچھ کمی تھی، مجھے اس کو کور کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ان کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کروں گا۔ خاکوانی صاحب جو ہے ان کی طبیعت اس ناچیز سے ملتی ہے، اور جس طرح میرا تھوڑا سا میں نے کافی چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، مثلا برانچز کو زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وسعت تھوڑی سی ہے کہ ہم نے کافی موضوعات کو پڑھا ہوا ہے، تقابل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خاکوانی صاحب کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، تو وہ جب سوال کرتے ہیں تو سوال کرتے وقت وہ ہرگز فاضل مقرر کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو ان کا لہجہ ہوتا ہے یا ان کا انداز ہوتا ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے موضوع سے ایک متضاد فکر رکھنے والا سوال کرے گا تو وہ اسی طرح سوال کرے گا، تو اور وہ خود سوال کر کے فاضل مقرر کو یہ موقع دیتے ہیں کہ بھائی یہ سوال اگر پیدا ہو تو آپ جواب دیں، اور یقیناً ان کے سوال کا برا محسوس کرنے کی بجائے اس کو جواب دینا چاہیے، جو بہت ضروری بات ہے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ اعلی تشیع حضرات کے تصور نبوت پہ آپ نے بات نہیں کی، اور یقیناً میں نہیں کر سکا، مجھے کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ بھائی وہ تو انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ خطائے اتحادی تک بھی نہیں ہو سکتی، ہم تو خطائے اتحادی کے قائل ہیں،
تو ان کا تصور نبوت تو ہم سے تھوڑا سا اعلیٰ ہو گیا. اصل میں وہ انبیاء سے اس پر بات میرے خیال سے تھوڑی سی مترادف ہو جاتی ہے. ان کے اندر بھی تصور جو ہے وہ تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آل تشریح کے ہاں منصب نبوت کی عظمت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم پرسیو کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک طرح سے امامت کو بڑا مقام دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اور میں دوبارہ عرض کر دوں کہ میں کوئی چیز نگیٹ نہیں کر رہا، نہ کسی کے اوپر تنقید مقصود ہے، صرف جو کچھ لکھا ہوا کتابوں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو نظریہ امامت کے حوالے سے جو اعلی تشریح کا تصور ہے، میرا تھوڑا سا موقف مجھے یہ لگا یہ پڑھ کے کہ یقیناً وہ بلکہ میں اپنا موقف تو کیا پیش کروں کہ ایک بہت ساڑھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حدیثوں کا اور ذکر کر رہے ہیں. سوال جواب جی محمد ممتاز صاحب آپ شروع کریں. جی میں جزاک اللہ. میں بس کوشش کر رہا ہوں کہ میں آسان الفاظ میں بات کروں. اچھا، اب اگلا سوال یہ تھا کہ اعلی تشریح حضرات جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کا تصور نبوت کیا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جو وہ نبی کے بارے میں جو ان کا تصور ہے، وہ تصور نبوت میں آئمہ کو درجہ کچھ زیادہ دے جاتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر اگر آپ جائیں تو شہنشاہ نقوی صاحب ان کے بہت بڑے عالم ہیں، حیات ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دے. تو وہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو نبی نہیں مانتے، ہم مولا علی کو معاذ اللہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. اب کیسا ہے؟ تو یہ اسی طریقے سے یہ ایک اور کتاب میرے پاس ہے، اب میں ذرا کتابوں کے حوالے بھی آپ کے خدمت کرتا ہوں کہ وہ بالکل اس امامت کو نا نبوت کی طرح سمجھتے ہیں اور وہ بربلا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا متنازع بات بھی نہیں ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شیعہ جواب دیتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ امامت و رہبری کا منصب نبوت اور رسالت سے بالاتر ہے. نیز امامت کا عہدہ نبوت و رسالت کے علاوہ ایک تیسرا منصب ہے جو مزید قدرت اور ذمہ داریوں کی وجہ سے دوسرے عہدوں کی بنسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسی طریقے سے یہ اور کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے سیف البارک. یہ کتاب انٹرنیٹ میں موجود ہے اور میں نے پی ڈی ایف سے یہ حوالہ لیا ہے. آفتاب حسین جماعتی ہیں، یہ بھی حیات ہیں، اسلام آباد کے بہت بڑے عالم ہیں شیعہ کے، بہت بڑی لائبریری ہے ان کی، مجھے بڑے علمی آدمی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ امامت معاذ اللہ نبوت کے مرتبہ سے بالا ہے. بارہ میں نظیر اس پہ بات نہیں کرتا، حوالے سے میں نے بہت نکالا لیکن میں اس پر مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا. مقصد یہ ہے کہ جو اعلی تشریح حضرات ہیں ان کا جو تصور نبوت ہے وہ ہمارے سے تھوڑا سا محدود ہے، اور وہ اس تصور نبوت میں بنیادی طور پر اپنے آئمہ کو شریک کرتے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، ان کو مامور من اللہ مانتے ہیں. اور بلکہ میں نے بھی کچھ باتیں بھی پڑھی کہ وہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، جبکہ میری انڈرسٹینڈنگ اور جو دیگر طبقات ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نبی سے افضل نبی ہوتا ہے. تو قرآن نے بھی کہا نا کہ فضلنا بعض اولاد، ہم نے بعض کو بعض کو فضیلت دی. تو نبی سے افضل نبی ہوتا ہے. تو یہ نہ چیز یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال غیر نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اس کو نبی سے افضل کہا جا سکے. اب ایک اور سوال بڑا اہم تھا، وہ یہ تھا کہ اس ناچیز نے ایک عبارت، اب ظاہری بات ہے جب آپ کسی کے تصور پر بات کریں گے، انڈرسٹینڈنگ پر بات کریں گے، تو مجھے یہ دکھانا تھا کہ دیگر انڈرسٹینڈنگز جو ہیں، دیگر جو نبوت کے بارے میں نظریات ہیں وہ کیا کیا ہے. اس میں ہم نے صراط مستقیم کی ایک عبارت عرض کی تھی، تو اس پر ذرا ہمارے ایک صاحب نے بڑا برا محسوس کیا، چلیں اور برا محسوس کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی وہاں تو توحید بیان ہو رہی ہے،
اور یہ یقیناً جملہ میرے لیے بڑا خطرناک تھا، اور میرا دل دکھا اس جملے سے کہ چلے ہم اس کی تصدیق کر دیں نہ کریں، اس کو توحید قرار دینا۔ اب وہ جملہ، وہ چیز کیا ہے، وہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا بزرگوں کی طرف لگا دینا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں مزید یہ عبارت اتنی صوفیانہ ہے کہ اس کو پورا پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبارت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اب میں اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بات کروں گا، اور بلکہ کیونکہ ہمارا فورم صوفیاء پر ہے تو صوفیاء کے بھی خصوصی حوالے میں نے اکٹھے کیے ہیں کافی سارے، تو وہ انشاءاللہ اس پر آج بات ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ذرا غور کیجئے، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تیرا شوق گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو سرکار کی ذات کے بارے میں اس طرح کا جملہ جو ہے وہ میرا تو ایمان گوارا نہیں کرتا، باقی ہر ایک کو رائے ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ جو ہے وہ نماز میں حضور کے تصور کے متعلق بات کرتے ہوئے احیاء علوم الدین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب انسان السلام علیکم ایھا النبی کہے تو اس پہ کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ اور تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی شخصیت کریمہ کو دل میں حاضر کر اور کہہ گیا نبی آپ پر سلام ہو، اور تیری امید پوری ہونی چاہیے یہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی سرکار کا تصور کرنا ہے، دل میں حضور کا خیال لانا ہے۔ اب آپ دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، سرکار کا وقت وصال ہے، وہ میرے ذہن میں پھر بدی آ گئی، اور کیا حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور یعنی کہ آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ نے حجرے سے چادر اٹھائی ہے، تو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے وہ تبصرہ کیا کرتے ہیں کہ ذرائع نماز سرکار کے چہرے کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ ایسا تھا جیسے کانا برق القرآن، جیسے قرآن کے مصحف کے صفحات ہو۔ اب توجہ حضور کی طرف کی ہے نماز میں۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور آگے ہیں، اور حضور آئے ہیں تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے ہیں، سرکار نے اشارہ کیا اور باقاعدہ تلفیق کی تھا۔ صحابہ کرام نے یہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کر اس طرح تلفیق کی اور باقاعدہ اشارہ کیا، تو یعنی کہ سارے کے سارے نمازی سرکار دعا چکے ہیں۔ کیا وہ شرک نہیں ہوا؟ اب ہمیں آگے دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، مرقات ہے، محدث بھی ہے، انہوں نے بھی وہی عبارت نقل کی ہے امام غزالی کی، اور یہی لکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور اتحیات پہ جائیں تو حضور کو جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ کے دل میں حاضر ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ میں اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں علامہ عینی کا، صوفیاء کے حوالے بھی آ رہے ہیں لیکن محدثین کے حوالے بھی پیش کرنے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ محدثین کا کوئی الگ نظریہ ہے۔ تو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 111، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اے نمازی، جب اتحیات میں تم باب ملکوت پر دستک دیتے ہو تو انہیں اس ذات واجب کے دربار میں جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے حاضری کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو اے نمازی، جب تم مناجات کرتا ہے اور تیری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ نمازی جب دیکھتے ہیں کہ حضور اللہ کے حضور میں موجود ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم موجود ہے، تو یہ تصور کی بات ہو رہی ہے، یہ خیال کی بات ہو رہی ہے، کیا صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم کی طرف توجہ کریں گے، حضور کے خیال میں جو ہے وہ تصور کریں گے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو حضور مجھ سے ناراض تھے تو میں سرکار کا دیدار نماز کے دوران اپنی آنکھوں کی یہ جو پپٹیاں ہوتی ہیں اس سے دیدار کیا کرتا تھا۔ یار یہ کیا صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ یہ شرک ہو جائے گا؟ اور آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، آپ کی رائے ہے، لیکن اس کو توحید قرار دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تصور کی نفی کر رہے ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یاد رکھ لیں، مسجود فقط ہے ایک خدا، معبود فقط ہے ایک خدا۔ نماز صرف خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں تصور صرف خدا، تصور سے مراد یہ ہے کہ بطور الہ تعظیم جو ہے صرف خدا کی جائے گی، لیکن حضور کی طرف متوجہ ہونا یہ نماز کو فرض نہیں کرتا۔ میں اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب سرکار تم کو بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ،
اس کے تحت جو کچھ مفسرین نے کہا ہے اگر میں پیش کروں تو یقیناً وقت کی قلت کی وجہ سے میں باقی سوالات کو ایڈریس نہیں کر پاؤں گا. میں علامہ ستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو وہ مجھے فقط اس عبارت کے اوپر، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی یہ عبارت جو ہے اس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، اور اس عبارت کی جواب میں یا اس کے دفاع کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی صوفیاء کا یہ مسلک بیان ہوا ہے. تو کیونکہ یہ فورم بھی صوفیاء کا ہے تو اگر وہ مجھے موقع دے تو میں نہ صرف مزید صوفیاء کے اقوال سے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یہ تصور جو ہے کہ سرکار کا خیال آ جائے تو بیل و گدے کے خیال سے معاملہ برا ہے اور شرک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. بہرحال میں اس پر اتنا ہی بات کرتے ہوئے اگلے سوال کی طرف ایڈریس کرتا ہوں. اگلا سوال جی رکھا گیا، ہاں یہ کہا گیا کہ یہ جو گفتگو کی گئی ہے انتہائی سطحی ہے. میں اس پر کچھ زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں اختلاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، اختلاف کریں، بالکل آپ کا حق بنتا ہے. اور نہ میں اتنا علامہ فہمہ ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے ہر موضوع کی گہرائی کا علم ہے کہ میں اس کی بڑی گہرائی سے ڈیپتھ سے واقف ہوں، ایسا ممکن بھی نہیں ہوتا. انسان جب بھی کسی موضوع کو پڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کی سطح ایک حد تک کی جا سکتا ہے نا، تو سطحیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سرفس کے اوپر رہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. حضور والا اختلاف کا جو ادب ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا اہم ہے. میں یقین کیجئے جو سید صاحب نے سوال کیا تھا یا راجہ صاحب نے سوال کیا یا خاکوانی صاحب نے سوال کیا، ان کا انداز اتنا میٹھا تھا کہ میں سوچنے میں مجبور ہوا اور میں نے مزید اس پر دیکھا. لیکن آپ کچھ لوگوں کا انداز ایسا تھا کہ بھائی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کو علم و فضل کے ساتھ مس بھی ہے اور انداز ایسا ہے کہ اب اللہ کا کیا کہیں. تو آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ کہی گئی کہ بھائی تعزیر الناس، اس نشست میں یہ بات ہوئی کہ تعزیر الناس پہلے پارلیمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہربل، بعد میں کہا گیا کہ عدالت میں پیش کی گئی اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے ہم مسلک عالم نے کہا کہ غلطی ہوگی ان سے. میں اس ناچیز کا اتنا مطالعہ تو نہیں ہے لیکن اپنے محدود سے اور ناقص مطالعے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ میں آج تک اس کو نہیں پڑھ سکا اور مجھے وہ ریفرنس میں نے کہا تھا اور شاید انہوں نے کہیں دیا ہو تو میں دوبارہ ان سے گزارش کروں گا اگر میری آواز ان تک پہنچے تو حضرت وہ مجھے یہ ریفرنس دے. میں نے اس پر پوری تحقیق کی ہے. تو تعزیر الناس کے پیش ہونے کے حوالے سے جو اگر عدالت کی بات کی جائے تو مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جس کی جو 1926 میں شروع ہوا 1935 میں ختم ہوا، اس کی دوسری جلد ہے. اس کے اندر بالکل تعزیر الناس کو پیش کیا گیا. اس میں مرزائیوں نے، اس کا پیج میرے پاس آ رہا ہے بھائی 188، اس میں احمدی حضرات نے اور مرزائیوں نے جو ہے وہ قادیانی حضرات نے تعزیر الناس کو پیش کیا ہے. لیکن تیسری جلد کے اندر اس کی موجود ہے، اس میں باقاعدہ طور پر تعزیر الناس کا دفاع ہے. اس میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا کہ غلطی ہوگی، بلکہ تعزیر الناس کے دفاع کے اوپر پوری کتابیں ہیں. یہ المحنت المفند ہے اور اس کو علماء دیوبند کی اجماعی دستاویز کہا جاتا ہے. اس میں دفاع ہے. یہ علامہ خالد محمود صاحب کا مقدمہ کے ساتھ چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ شائع کی ہے ادار العزیز گجرا والا نے میرے ہاتھ کے اندر ہے. اس کے اندر بھی دفاع ہے. یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے ادارہ تحقیقات اہل سنت کی، اس میں علامہ منظور نعمانی ان کا اور حافظ عزیز الرحمان کا حاشیہ ہے اور خالد محمود صاحب کا مقدمہ بھی ہے. اس میں بھی دفاع ہے باقاعدہ طور پر. سیف الرحمان قاسم صاحب کی 800 صفحے کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ رسائل قاسمیہ کے نام سے جلد 4 ہے، اس میں بھی دفاع ہے. اور اس میں ہی صفات کی ان کی کتاب یہ جلد 3 ہے، اس میں بھی دفاع ہے. یہ دفاع اہل سنت ہے، اس کے اندر بھی دفاع ہے. فیصلہ کو مناظرہ ہے، اس میں بھی دفاع ہے. غرض کے یہ دیوبند سے بریلی ہے، اس میں بھی دفاع ہے. میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ کیمرے میں بھی دکھا سکتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر کسی دیوبندی عالم نے اپنے بڑے کی اس بات کو، اپنے بزرگ کی بات کو غلطی کہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یقیناً اگر کسی عدالت کے روبرو کہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یقیناً یہ اتفاق و اتحاد کی ایک دعوت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ دوسروں پر سطحیت کا اعتراض کریں، ضرور کریں، لیکن اپنی گفتگو کو کم از کم حوالات سے مزین کریں. اور ہوائی فائرنگ اگر آپ خود کر رہے ہیں کم از کم میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو دوسروں کے اوپر سطحیت کا یہ اعتراض کرنے کا. اب ایک اہم موضوع وہ ہے شتیہات. کچھ
کچھ حوالات پیش کیے گئے کہ فلاں نے بزرگ نے یہ بات کی ہے، فلاں بزرگ نے یہ بات کی ہے، اور اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. اچھا میں نے اس پر تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، لیکن اب وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. اور یہ ہے کہ صوفیاء کے جو اقوال ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ صوفیاء شخصیت جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکات سے ان کا دین اور اسلام ان کا پابند ہے. اب جو ان کے اقوال ہوتے ہیں ان کا تعلق شکر اور مستی کی کیفیت کے ساتھ ہے. اچھا، اور اس کیفیت کی روشنی کے اندر ان پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. یاد رکھیں ان کے اقوال بے شک غلط ہیں، اقوال کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کا دفاع نہیں کر سکتا، ایسے ان کی تغیر نہیں ہوتی، تو ایسے اقوال کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان اقوال کی بنیاد پر کوئی عقیدہ کھڑا کیا جائے گا، کوئی نظریہ قائم کیا جائے گا. ہاں صرف صوفیاء پر فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اس پر میں علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی تحقیق آپ کے حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور یقین کیجئے انہوں نے صفحہ نمبر غالباً 339 پر اور صفحہ نمبر 381 ہاں 381 پر بڑی تفصیل سے اس موضوع پر لکھا ہے. آپ جو اہل علم احباب ہیں وہ ضرور سے استفادہ کریں. میں صرف ایک آدھی عبارت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ تسلیم الحال بمثل حال عرف انہ معذور، وہ کہتے ہیں جب ایسے لوگوں کی حالت واضح ہوگی، کیفیت شکر معلوم ہوگی کہ وہ حالت شکر میں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ تسلیم الحال بیماری عدم علومی اور یراد بھی حکم، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تسلیم حال ان کے حال پہ چھوڑنے سے مراد ہے کہ ان کو کسی قسم کی ملامت نہ کی جائے اور کوئی حکم وارد کیا بھی جائے تو یہ حکم دیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُ معذور، کہ وہ معذور ہے. علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ صوفیاء سے اگر ایسے اقوال صادر ہو جائیں جو کیا ہوں، جو سندن جو ہے، جو بدعت شریعت کے خلاف ہوں، تو شکر مستی کی کیفیت کے اور ہاں یہ معلوم ہو کہ ان پر شکر آتا ہے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ وہ اس پر ایک ممکنہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب پیش ہی ہو گیا کہ صوفیاء پر جس صوفی کو ہم صوفی مان رہے ہیں اور اس سے کوئی ایسا قول آ رہا ہے اس پر شکر کی کیفیت کا ہونا ثابت ہو، اس کا پروف ہو، وہ ثابت ہو، پھر اس کی تعویل ہوگی. جیسے کہ امام حضرت شبلی ہیں، میں ایک حوالہ کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں میرے پاس طریق الاسلام، یہ لکھنے والے علامہ ذہبی، بہت بڑی شخصیت. آپ نے جلد نمبر 7 صفحہ 687 پر یاد کیا. آپ فرماتے ہیں کہ احوال شبلی کا احسن بیان انہیں مجنون کہنا ہے. یہ محدث جعفر خلدی کا قول ہے، اور مراد یہ ہے کہ کثیر الشتیا تھے، یعنی شتہ تھے. شتیا وہی قول ہے، میں اس پر کبھی ڈیٹیل سے رات سے بھی کر دوں گا، ابھی وقت کم ہے. اور مجنون مرفوع القلم ہوتا ہے، یعنی جو مجنون ہو جس کی عقل سلامت نہ رہے وہ مرفوع القلم ہے. اور مسلم شریف کی حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا کے اندر جا رہا ہے اور اس کی سواری گم گئی ہے. اور سواری گم گئی ہے تو پریشانی کے عالم میں، پیاس کے عالم میں اپنی سواری کو تلاش کر رہا ہے، سرگرداں ہے اور کبھی صحرا میں بھٹک رہا ہے. تو اچانک بھٹکتے ہوئے صحرا کے اندر اس کو اپنی سواری نظر آتی ہے. اور وہ سواری کو دیکھ کر خوشی کی حالت میں شدت فرح ہے، وہ خوشی کی شدت کے ساتھ، اس فرحت کی شدت کے ساتھ، خوشی کی شدت کے ساتھ، اور خوشی کی شدت میں، فرحت کی شدت کی حالت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. اب اس کا یہ قول ایک کیفیت کی شدت میں تھا، اس نے ایک کیفیت کی شدت میں یہ بات کی، اور اس کا یہ قول، اب یہ قول غلط ہے، بالکل غلط ہے، مگر قائل کیونکہ ایک خاص کیفیت کے زیر اثر ہے، اس لیے اس پر فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، قول کو غلط کہا جائے گا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، قول کو غلط قرار دیا جائے گا. ہاں اس پہ فتویٰ جو ہے وہ ثابت ہوگا. امام ابن تیمیہ نے بات کی، علامہ ابن قیم نے جلال الافہام کے اندر یہ بات کی، علامہ ذہبی کا حوالہ ہو چکا، دیگر علماء نے بھی یہ بات کی. اور آخر میں میں نے
باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں. عبدالایمان کی بات ہوئی تھی, لیکن میں عرض کروں گا کہ جو نبوت کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے گروہ کی پیش کی تھی وہ ذرا ایسی ہے کہ میں عبارت سے بھی نہیں پڑھ سکتا, اور میں اس کو پیش بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بھی ہو گیا. لیکن میں نے عرض کرنی یہ تھی کہ آپ کا جو موقف ہے وہ رکھیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صوفیات کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, انہوں نے کیا دیکھا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کی بہت ساری چیزوں کو مندرجہ پہ رکھ دیا ہے, اور بہت سارے سوال ابھی بھی ہیں جو رہتے ہیں, اور یقیناً میں بہت ساری چیزیں پیش نہیں کر سکا. پھر بھی اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو قبول کرے, اگر ہماری نیتوں کو صاف رکھے, آمین. اور اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر خاتمہ عطا کرے, آمین. بجا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب محمد ممتاز محمود صاحب. ماشاءاللہ آپ نے آج کے تیسرے حصے میں پہلے 2 حصوں کے سوالات کے جوابات دیے. اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور جن صاحبان نے آج کی گفتگو پہ, مقالے پہ, تقریر پہ جو تبصرہ فرمانا ہے, کچھ مزید سوال کرنا ہے, تو اپنے ہاتھ کے نشان بنائیں تاکہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. کسی صاحب کے پاس سوال نہیں ہے تو پھر لسٹ کے مطابق میں جناب محترم کو پکارتا ہوں. پہلے نام آ رہا ہے عبدالحسیب پاکوانی صاحب کا. آپ کچھ گفتگو کر فرمانا چاہیں گے عبدالحسیب پاکوانی صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں جناب, میں کوئی اس پہ سننے کے لیے آیا. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ امیر صاحب, عبداللہ مسٹر. جی جناب. ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب جو اس پروگرام کے منتظم ہیں, ان کا نام آ رہا ہے تیسرے نمبر میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیے. جی میر صاحب آگے چلائیے, میں آخر میں بات کر لوں گا بس. ٹھیک ہے, میں وہ آپ آگے چلیں, باقی لوگوں. آگے آ گیا نام ڈاکٹر محمد سعید خان صاحب کا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ قبلہ میر صاحب, اللہ پاک سلامت رکھے, خیر و عافیت سے ہوں. میں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک شعر سے ابتدا ضرور کروں گا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اگر اس شعر کو کوئی سمجھ لے, چاہے کسی بھی پروفیشن میں ہو, شاید پھر آگے نہ تو اس میں کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو برا سمجھے یا کسی بھی کٹھنائی سے گزرے تو اس کو تکلیف کی طور پہ لے. پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر کوئی بات کی جائے گی تو اس کو تنقید میں لیا جائے گا, اور تنقید کے زاویے اور رنگ نہیں ہوتے. تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. یہ 2 ہی زاویے ہیں اس کے اور کوئی زاویے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بھی ہوتی ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں سرکار میں, 1 سال اس پروگرام میں آتے ہوئے ہو چلا ہے, اور تقریباً ہر دوسری رات میں نے یہی سنا کہ بیوروکریٹس ایسے ہیں اور اقتدار میں بیٹھے ایسے ہیں. تو میں خاموش ہو جاتا تھا کہ محبت والے لوگوں کا پروگرام ہے, چلو کوئی بات نہیں. پھر اس حد تک بات بھی چلی گئی کہ بیوروکریٹس یا اس پروگرام میں سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے خاندان بھی چور ہیں اور غدار بھی ہیں اور سب کچھ بھی ہیں. پھر کہا چلو بات آئی گئی ہو گئی, پتہ نہیں کون سے کیا چیزیں نکلی اور کیا ہوا. حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان بابائے صحافت کا پچھلے دنوں آپ کی یادگار میں پروگرام بھی ہوئے اور برسی بھی تھی. اس کے اوپر تو کوئی کسی کا پروگرام نہیں ہوا. بابائے صحافت کے اوپر جس شخص کے اخبار کی بنیاد ہی ایک ذمہ دار کے نام پہ رکھی گئی تھی, اور ایک انٹرویو میں میں نے کہا کہ ذمہ دار وہ بنتا ہے جس کو ذمہ دے دیا گیا ہو, اور ذمہ دار پہلے آپ بنتے ہیں پھر ذمہ دار بنتے ہیں. تو ذمہ دار کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلنڈ پرسن. تو ڈسپلن ہونا پہلے بڑی ضروری بات ہے. اچھا لگا تیمور صاحب نے اپنی
اپنی بہت ساری دل کی گہرائیوں سے بہت سارے لوگوں کے خدشات بھی نکال دیے, چیزیں بھی نکال دی. اور مگر میں محسوس یہ کر رہا تھا, ہو سکتا ہے غلط ہو, غلطی ہو تو معاف کیجیے گا تمام حضرات, کیونکہ وہ بات نہ پکڑی جا سکے. اب تو گھبراہٹ بھی یہ ہوتی ہے اور اس لیے آنا بھی چھوڑ دیا کہ بات نہ پکڑی جائے یا بات کو غلط مفہوم میں نہ لیا جائے. اور حیرت اس بات بھی ہوئی ہے کہ عمر کے جس حصے میں اس پروگرام میں تمام لوگ شامل ہیں, اس میں بھی ان چیزوں کو اس حد سے دیکھا جاتا ہے جیسے ایک بچہ اپنے ٹفن کو چھپاتا پھرتا ہے اسکول کے اندر کہ کوئی اس کا پراٹھا نہ کھا لے. تو ٹھیک ہے, جو بات انہوں نے کی ساری چیزوں کے اوپر وہ کہا. تیمور, ایک آپ کو بھائی کی حیثیت سے نصیحت دوں گا. انسان نصیحت وہی دے سکتا ہے, اللہ نے ہر کسی کو عزت دی ہے, اس پروگرام میں سارے آتے ہیں, کوئی سعودیہ بیٹھا ہے, کوئی یہاں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, مگر ہر انسان کو اپنی عزت کے بھی تقاضوں کا علم ہے اور اللہ سے قربت کا بھی اور اس کے نبی سے بھی قربت کا علم ہے. اور یہ انسان کو خود محسوس ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کتنا اپنے رب کے قریب ہوں. اس کو اپنے خد و خال, گھر کے حالات, اس کی اپنی رقم, اس کی اپنی عبادات اور اس کے زندگی کے معاملات سے اس کو اچھی طرح اندازہ ہو چلا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں ہوتا ہے یا مصیبت میں ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی سی نصیحت پیارے بھائی, جاتے جاتے اس پروگرام کے آ گیا میں آپ کا کیونکہ نام پڑا اس لیے آ گیا, ورنہ میں نہ آتا. بڑی کھلی بات کرنے کا عادی ہوں کہ اس قسم کی چیزوں میں کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جوابات دینے بڑے اچھے رہتے ہیں, اور کچھ معاملات زندگی ایسے ہوتے ہیں جن کا جوابات دینا کچھ ہے نہیں. اگر میں شعور نبوت پہ آپ کے جو آپ نے ٹاپک رکھا ایک بات کروں کہ آپ ساری کتابوں کو جن کا آپ نے حوالہ دیا, جتنے لوگوں کا حوالہ دیا, ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور قرآن اٹھا لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جہاں صلاۃ, سلام, سلامتی اور رب ایک چیز بھیج رہا ہو, اس سے ساتھ کوئی دنیا کا علم, کتاب, بندہ, بندے کی ذات, نہ اپنا شعوری, نہ اقتصادی, نہ شعوری, کوئی چیز لا کے کھڑی نہیں کر سکتی اور دلیل بن نہیں سکتی. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اٹل, ایبسولوٹ, ٹھیک ہے نا. ایبسولوٹ چیزوں کے اوپر جواب نہیں دیے جاتے, ایبسولوٹ چیزوں کو اپنایا جاتا ہے بس. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں, آپ کے گھرانے میں ہمیشہ خیر و برکت ہی رکھے. ہر کسی کے لیے ہوتی ہے, مگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمانے میں جو بھی آپ بولیں اس کا اثر رہے اور لوگوں کے دل تبدیل ہوں, تو اس کا ایک دھیان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے جواب دیتا ہے کہ اگلے کو اس کی معنویت ایک اور اس کے حقائق کا اندازہ ہو, اس کے دل کو مجروح کیے بغیر. میں نے اسی لیے اقبال کے شعر سے شروع کیا, کیونکہ اگر آپ ان کو ایک استاد مانتے ہیں, صوفی مانتے ہیں, درویش مانتے ہیں, تو شاید اس شعر کے دوسرے مصرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بندہ بنوں گا. یہ عام کوئی شعر لکھتا تو شاید فتوے لگ جاتے, مولوی کھڑے ہو جاتے, مگر سمیٹوں گا اپنی بات کو کہ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں اور مرتے دم تک, اور میری نسلیں قائم رہیں گی, کہ ہم اس کے بندے بنیں گے جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیونکہ وہ شعور سے پیار نہیں کرتے, وہ دل کی حقیقتوں سے پیار کرتے ہیں, اور قرآن ان کی بصیرت بن جاتا ہے, اور نبی کی زندگی اسوال حسنہ جو ہے وہ اس کا پریکٹیکلٹی بن جاتی ہے, جو صحابہ نے اپنایا اور آگے پھر صالحین اور تبع تابعین ساروں کا آپ کو ذکر میرے سے زیادہ ہی علم ہے آپ کو. میں تو ایک بیوروکریٹ ہوں جس کو ہر دوسرے پروگرام میں چھانٹا جاتا ہے. تو خیر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت آپ کا تھا. کوئی اگر آپ کو لگا ہو کہ کہیں کوئی وہ ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے جی سویپنگ سٹیٹمنٹس, اس کا بھی شاید علم نہیں ہے لوگوں کو یہ کہاں استعمال ہوتی ہے چیز, تو وہ کوئی نہیں دی. آپ کو سراہا, اللہ آپ کے درجات بلند کرے, باقی ساروں کے بھی کرے, اور کہیں کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے معذرت.
بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ نے گفتگو رکھنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کال آ گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے, مجھے پروگرام سے جانا پڑا. میں ڈاکٹر فرید صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا مقالہ انہوں نے بیان کیا, اور شعور نبوت کے حوالے سے بس میں اتنا ہی کہوں گی. میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ مفتی ہوں, نہ میں اس حوالے سے میرا کوئی بہت وسیع علم ہے کہ قرآن حکیم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. نبی ظاہر اولو العزم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے, اور ابو الانبیاء بھی ابراہیم علیہ السلام ہے. مسلمانوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ جب ہم نے ابراہیم کو, میں مفہوم بیان کر رہی ہوں, مسلسل آزمائشوں سے آزمایا اور وہ آزمائشوں میں پورے اترے, تو ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي, ہم نے جواب آیا لا ينال عہدی الظالمین, کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں جائے گا. گویا کچھ ایسے غیر ظالم کچھ معصوم تمہاری اولاد میں سے ایسے ہوں گے جن تک یہ عہدہ جائے گا. یہ دونوں شاہراہیں, نور کی شاہراہیں چلتی رہیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت علیہ وسلم خاتم النبیین تک پہنچی, اور ادھر جناب اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء, اور ادھر جناب اسماعیل کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ختم نبوت کے ساتھ شاہراہ نور نبوت ختم ہو گئی, اور شاہراہ امامت جو تھی اس کا سلسلہ چلتا رہا. اور اس حوالے سے جب درود کی, جیسے ڈاکٹر فرید نے ابھی بتایا کہ ان اللہ و ملائکتہ, یہ قرآن حکیم کی آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے درود پڑھیں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ادھوری صلوات نہ بھیجنا, مجھ پر مکمل صلوات بھیجنا, کہ میری آل کو بھی اس میں شامل کرنا. تو شعور نبوت کے حوالے سے بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. جزاک اللہ, آپ نے بولنے کا موقع دیا, شکریہ. ماشاءاللہ خوب ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. اور کوئی کسی صاحب نے ابھی تک ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو پھر میں لسٹ کے مطابق ہی آگے بڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بات کریں طاہر اقبال صاحب. جی ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ سارے ہمیشہ کی طرح مقالہ دیا, جو سارے کتابوں کے نام لیے جو علماء حضرات تھے, تو ظاہر ان میں سے بہت ساروں کو تو میں نے فرسٹ ٹائم سنی, اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم فرمائے اور رحمتیں فرمائے سب پر. لیکن جو سر نے بات کی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام اور نماز کے حوالے سے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور نکالا تو صحابہ نماز کی حالت میں دیکھ رہے تھے. وہاں سے میں جو سوچ رہی تھی نا, اس کا جواب دوسرے طریقے سے تو دونوں صحابہ نے دے دیا, لیکن مجھے تھوڑا اور طریقے سمجھ آیا کہ نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسا کہ سر کا بھی یہی موقف تھا, توحید کا پیغام دیتی ہے. لیکن جب اللہ ہی درود بھیج رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ تو خود درود بھیج رہا ہے, اور اگر نماز پڑھنے والوں کے دل میں نبی کی محبت آ جائے, جتنے سارے حوالے دیے, تو وہ تو حقیقت ہے نا, وہ ہونا بھی چاہیے. اللہ تو خود درود بھیج رہا ہے, جہاں اللہ مصروف ہے وہاں بندے مصروف ہو جائیں, تو پھر تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ خالص توحید ہی رہتی ہے. یہ سارے جو پیغامات تھے مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے اس میں. تو اگر غلط سمجھی ہوں تو کریکشن کر دیں, ورنہ اس آیت کا تو مقصد یہی لگ رہا ہے مجھے. بہت شکریہ. آپ صحیح سمجھیے طاہر اقبال صاحب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کے لوہ قلم تیرے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اور ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب کا نام آ رہا. جی ڈاکٹر زمان رانجھا. مجھے اور یاد آ گیا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا ہیں وہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا ہیں وہ مالک کے حبیب, محب اور محبوب میں ہوتا نہیں میرا تیرا.
ठीक हो गया। डॉक्टर जमान रांझा साहब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो बात सूफिया के तर्ज अमल, उनके नजरियात की हो रही है। तो दरअसल बात यह है कि इस्लाम में एक मोहब्बत का नुक्ता नजर है और एक है स्ट्रक्चर का, जिसको हम कहते हैं कि उलमाए ज़ाहिर। वो समझते हैं कि रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मैसेंजर हैं, वो आए, अल्लाह का पैगाम दिया और पहुंचा दिया, और ये उनकी ड्यूटी थी। और बाकी जो रूहानियत और इस तरह की चीजें हैं उसमें वो बिलीव नहीं करते। ये शुरू से एक नुक्ता नजर चला आ रहा है, लेकिन हमें वही बात दुरुस्त लगती है जिसमें मोहब्बत, रूहानियत और इश्क और एहतराम और अदब का जो रिश्ता है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यही अल्लामा इकबाल ने भी हमें समझाया और सूफिया से भी हमें यही पैगाम मिलता है। क्योंकि वो तो कहते हैं कि मखलूक खुदा से, जो डॉक्टर फरीद साहब ने बात की, जो मोहब्बत है दरअसल यही खुदा से मोहब्बत है। क्योंकि अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि नहीं है तुझसे बढ़कर साज़ फितरत में नवा कोई, तो वो इंसान ही की जात है। तो उससे प्यार करना बिला तफरीक मजहब और मसलक और फिरका तो छोड़ दें। जहाँ तक इन तहरीरों का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि सब इंसान थे और ये फिक्री या इल्मी गलतियों पर मबनी है। किसी ने उस तरह समझा तो ईद को खालस करने के सिलसिले में इस तरह की बातें लिखी, तो उससे एराज करना चाहिए। उन्होंने लिखी, वो जाने, उनका काम जाने। और इसी तरह सूफिया से, जैसे कि तैमूर साहब ने जिक्र किया कि बाज़ का शुक्र के आलम में या जो भी था, वहाँ भी कई ऐसी इबारतें हैं जो कि दुरुस्त नहीं नजर आती। तो ठीक है, हम ना किसी पे फतवा लगाने के काबिल हैं, और जो हमें दुरुस्त नहीं लगती उससे हट जाएं। जहाँ पे शक आ गया वहां से गुरेज करें, और जो कुरान हकीम की शाहरा है उसके ऊपर कायम रहें। और वही सूरह इखलास है, और वही इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के बंदों का जिक्र, अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र दर हकीकत जिक्र खुदा ही है। और जिक्र करना, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये इबादत में शुमार होता है। तो वो इबादत, वो खुदा ही की इबादत है जिसने उनको इनामात अता फरमाए, और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद का, और जो जिन पे अल्लाह ने इनाम किया उनका जिक्र भी दर हकीकत जिक्र खुदा ही है। तो बहरहाल ये अपनी अपनी अप्रोच है और मुख्तलिफ नजरियात हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि सैयदना उमर फारूक ने, जब आप तशरीफ लाए तो हजर अस्वद के पास जिक्र किया जाता है, वल्लाहु आलम कि ये बातें कितनी दुरुस्त हम तक पहुंची हैं। तो हजर अस्वद के पास खड़े होकर आपने फरमाया कि तू एक सिर्फ पत्थर है, और उमर तुझे इसलिए चूमता है कि मेरे रसूल ने तुझे चूमा, तू किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं। तो साथ ही हजरत अली मौजूद थे, तो आपने फरमाया कि नहीं उमर, ये नफे नुकसान का भी मालिक है। इसमें वो अहदनामा है जो बंदों से लिया गया था यौमुल अलस्त के दिन, और वो इसमें महफूज है, और वो क़यामत के दिन पेश किया जाएगा। दूसरी बात, सैयदना अली अल मुर्तज़ा जब हज पे जाते तो जिस जगह रसूल अकरम ने तवक्कुफ फरमाया, जहाँ आपने नमाज पढ़ी, जहाँ आपने आराम किया, जहाँ आप ठहरे, जिन रास्तों से गुजरे, उन्हीं रास्तों से एक मोहब्बत का एक पहलू है। और बाकी देखे तो सैयदना उमर फारूक ने वो बबूल का दरख्त जो था, जिबाजिऊना बैन तहत शजरत रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, कि वो जो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। तो क्या बात थी। और लोग तबर्रक के लिए और उस जगह को याद करने, आज भी वो जगह हुदैबिया की मौजूद है, एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, लेकिन वो दरख्त जो है, लोग चूंकि आने शुरू हो गए, बुत परस्ती का दौर था, और उसी तरह का वो एक जज्बाती ताल्लुक पैदा हो चला था। तो उन्होंने अपनी फिका के मुताबिक ये समझा कि लोग दरख्त के साथ कोई ऐसी चीजें वाबस्ता न कर लें, और उन्होंने उसको कटवा दिया, जो हमें रवायतों में मिलता है। तो देखिए, तो दूसरा बातन का जो रिश्ता है, जो रूहानियत का, किसी से मोहब्बत होती है, और जैसे खुदा को हम नहीं जानते लेकिन खुदा से मोहब्बत के दावे करते हैं लोग,
اور جو خدا کے قریب ہیں ان کے اور قسم کا دعویٰ ہے. اور اسی طرح رسول اکرم کی ذات سے ہمیں محبت ہے اور صحابہ کرام سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے ہے. تو یہ ایک رشتہ تو تعلق تو پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی تحریروں سے. علامہ اقبال ہی کو لے لیں، ہم میں سے کتنے گرویدہ ہیں اور کس طرح روحانیت کا وہ تعلق ہے، جیسے انہوں نے خود رومی کے ساتھ قائم کیا، کوئی اتنی سینچری کا درمیان میں گیپ ہے. تو یہ اس طرح کا فیض اور یہ برکات یہ تو موجود ہیں. لیکن جتنی ایکسپلینیشن مذہب کی گئی وہ یہ بڑے دماغ کے لوگ تھے، انہوں نے اچھی طرح پڑھا، اور جتنے بڑے عالم تھے وہ اتنے ہی معروف صوفی ہوئے. یہ دراصل علم ہی ہے. اگر کوئی کہے کہ آسمان سے کوئی نئی وحی اور یا الہامات ہو رہے ہیں تو اس طرف ماننے کو طبیعت نہیں جاتی. اور یہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم صوفیاء کی روحانیت خلوص نیت اور خلوص عمل جو فی الدین ہے اس کے تو قائل ہیں، لیکن جب تصوف ذات خدا بندی کے بارے میں موشگافیاں کرتا ہے تو وہاں میری روح بغاوت کرتی ہے. اور یہ بالکل درست بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب کہا جا رہا ہے ادھر توحید کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ بندہ خدا میں گم ہو گیا اور خدا بندے میں گم ہو گیا. رسول اکرم نے تو ایسا نہیں فرمایا. تو کسی نے کہا کہ موسیٰ بہوش رفت یک پرتوے صفات تو عینی ذات میں نگری تبسمی. موسیٰ جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی دیکھ کے اس روشنی کو دیکھ کے ہوش کھو بیٹھے. اور آپ کیا ہیں؟ آپ نے معراج پہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب سے جا کے دیکھا. ثم دنا فتد اللہ کعبہ قوسین او ادنی کی شان جب آپ پر وارد ہوئی تو شاعر نے کہا کہ تو عین ذات میں نگری تبسمی، ایک تجلی نہیں بلکہ عین ذات کو آپ نے دیکھا اور مسکراتے رہے، نہ تو ہوش کھویا اور نہ وہ بے ہوش ہوئے. اور یہ آپ کی شان ہے. تو یہاں سے توحید کا بھی نظریہ نکلتا ہے کہ توحید کا وجود اپنا وجود ہے اور رسول اکرم کا وجود اپنا ہے، تو باقی وجود تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. تو یہ اس طرح کی موشگافیاں علمی ہوئی، اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں سیکھنا چاہیے. جہاں تک اہل تشیع کا ذکر ہوا، فرقہ اثنا عشرہ کا اور اسماعیلیہ بھی وہیں سے نکلے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بڑے بیٹے امام اسماعیل تھے اور چھوٹے موسیٰ کاظم تھے. تو جو اسماعیلی ہیں وہ ان کو نص کے طور پہ، حجت کے طور پہ انہوں نے کہا جی ان کی امامت جاری ہے، اور وہ ان کے پیروکار بن گئے، اور جو باقی تھے وہ موسیٰ کاظم کو امام سمجھتے تھے. تو اس سے اثنا عشری جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے. لیکن کسی جگہ پہ اس پہ کہیں بات ہو سکتی ہے، کسی جگہ کوئی مقالہ رکھا جائے، کوئی شرعی روایت یا نص نہیں ملتی. یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنے طور پہ. ایک حدیث کی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ میرے بعد قریش میں سے 12 خلفاء ہوں گے اور اس کے بعد دین جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. تو وہاں تک جو ہے دین غالب، اگر اس کو انالیسس کیا جائے تو بات کبھی فٹ نہیں آتی تھی. پہلے 3 خلفاء کو اس میں سے مائنس کیا جاتا ہے تو حضرت علی سے شروع کر کے وہ 12 گنے جاتے ہیں، اور اگر حکومتی خلفاء کو گنا جائے تو وہ کہیں بنو بھیا پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، تو اس کا تو کوئی وجود نہیں رہتا. تو یہ اسی حدیث کے علاوہ اور کوئی روایت کسی قسم کی 12 ائمہ کے بارے میں نہیں ہے. اور جو امام اسماعیل کے پیروکار ہوئے بعد میں، ان میں سے نظاری بھی نکلے، کرامتہ بھی نکلے، باطنیہ بھی نکلے، اور کرامتہ کی حکومت بھی رہی. اور وہ اتنے ظالم تھے اور فاطمیت کی مصر میں رہی کہ وہ ابو طاہر کرامتی جو ہے وہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کو اٹھا کے لے گیا، اور کعبہ شریف جو ہے وہ 22 سال تک حجر اسود کے بغیر رہا، اور اس میں وہ ڈیمیج بھی ہوا، ٹوٹا 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، جو بعد میں جا کے اسے خریدا گیا پیسے دے کے، تو اس سے واپس لیا گیا اور اس کو دوبارہ اب چاندی کے خول میں نصب کیا گیا. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اور ان میں پھر ایسے عقائد ہے جو بورا فرقہ ہے وہ بھی ابھی انہی کے نظاری جو ہیں ایران میں وہیں سے نکلا، ان کے عقائد بالکل ہی مختلف ہیں. تو وہ باطنی جو گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں صوفیاء نے بھی اسماعیلیہ سے کچھ باطنی عقائد جو ہیں ادھر سے بھی داخل ہوئے. اور اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو یہاں پہ ایک بھکتی تحریک بڑی معروف تحریک تھی، جو کہ کوئی کہتا ہے کہ 7ویں صدی میں شروع ہوئی، لیکن 15ویں اور 17ویں میں اس نے عروج پایا، جبکہ تلسی داس اور اس طرح کے کچھ لوگ اس میں آئے. پہلے شنکر نے اس پہ بات کی. تو ان کا یہ درس تھا
3 बड़ी बड़ी बातें थी। एक तो ये है कि अकीदत, भगत मैंने अकीदत, अल्लाह ताला से एक सच्ची और मुखलिसाना अकीदत खुदा से या भगवान से रखना। और दूसरा दर्स मुसावात, कि तमाम इंसानों के लिए एक कानून होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए और किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, और जात पात की तफरीक जो है उसको खत्म कर दिया जाए तो लोग जो है वो खुदा के ज्यादा करीब हो जाएंगे। और तीसरी बात उनकी थी कि रियाकारी ना की जाए, ये दिखावे ना की जाए, ये मंत्र, ये यात्रा, ये रवायती रस्म रवाज, इनको छोड़ के अगर सादगी अपनाई जाए तो वो अकीदत जो है अल्लाह ताला से या भगवान से वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये उन्होंने पैगाम दिया, और इससे हमारे सूफिया का भी चूंकि मोहब्बत और अकीदत का तल्लक था, तो ये एक संगम था 15वीं से 17वीं सदी में जो हिंदू मुस्लिम माशरों को करीब लाती है। और इसके बारे में ये लिखा गया कि 12वीं सदी में इसको उरूज में ला के जो कि रामांच और माधु और आनंद और तीरथ और विष्णु स्वामी और बासु इसके बानियों में शुमार होते हैं। और भगवत तहरीक ने खुदा और इंसान से प्रेम का प्रचार बड़े खुलूस से नियत के, वो बड़े बड़े मुखलस लोग थे, और ये एक समाजी तहरीक के तौर पे उभरी। उसमें कबीर राय ने कुछ लिखा तो वो बड़े मारूफ हुए भगत कबीर के नाम से, और दास और तुलसीदास, इन्होंने काम किया। और इन्होंने समाजी इस्लाह बड़े सच्चे दिल से इन्होंने की, और लोगों से मोहब्बत और बराबरी और मुसावात जो कि इस्लाम का दर्ज है ये इन्होंने अपनाया। तो इस चीज को हमें देखना चाहिए कि जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं वो हमें कुरान हकीम से अखज़ होते हैं, और जितनी एक्सप्लेनेशन है जो मोहब्बत का तल्लक है, जो रूहानियत का, उसके बगैर जो है ना तो इस्लाम का कोई वजूद रहता है। और जो ऐसी इबारात हैं जिनका तैमूर साहब ने निशानदेही की, उनसे मेरे ख्याल हमारा कोई किसी किस्म का लेन देन या तल्लक नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में कोई ऐसी ये अल्लामा इकबाल की एक वो नज्म है, कल भी पेश की थी, तो मुझे वो लगता है मुनासिब इस मौका पे के कहता है कि दिल सोच के खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, बेज़ौ की तजल्ली भी इस खाक है, ज़ौ की तजल्ली भी इस खाक में पिन्हा, गाफल तू मेरा साहिब इदराक नहीं है, वो आँख के है सुरमाया फरंग से रोशन, पुरकार सुखन साज है, नमनाक नहीं है। ये जो सोजो गुदाज है वो पैदा नहीं कर सकती, वो इल्म तो हासिल कर सकती, ये सोजो गुदाज इश्क व मोहब्बत से आता है। क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है, ये तो चाक दामा फिरते हैं, ये तो बेनियाज हो जाते हैं, बेगर्ज हो जाते हैं। कब तक रहे महकूमी अंजम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दश अफलाक नहीं, बिजली हूँ नजर को हो बयाबां पे है मेरे लिए शायान के सुख का शाक नहीं, आलम है फकत मोमन जांबाज की मीरास, मोमन नहीं जो साहिब इदराक नहीं। और यही सूफी है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। ये साबित हुआ कि कुरान और हदीस को लेके उठो और सारी दुनिया पे छा जाओ। आगे बढ़ते हैं जी, और डॉक्टर साजिद खकवानी साहब का नाम आ रहा है, अपना इनपुट दीजिए डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। वो चूंकि मेरा नाम उर्दू में लिखा हुआ है तो इसलिए सबसे आखिर में आता है, इंग्लिश में पहले आ जाता। इंग्लिश में ट्रांसफर करें। मैं जमान राजा साहब से कहा करता हूँ कि डी जेड बिल्कुल बेचारा आखिर में है, उनका भी नाम आखिर में आता है। आज आपका आ गया, पहले तो ये सादत हमें ही नसीब हुआ करती थी। जी बहरहाल जी बहुत शानदार मकाला था, बड़ा बेहतरीन, चूंकि सवालों के जवाब थे इसलिए मजीद सवाल की गुंजाइश नहीं बनती थी, नहीं तो कई बातें ज़हन में थी पूछने वाली, लेकिन फिर क्योंकि ये सेशन इस सवालों के जवाब का था इसलिए मजीद सवाल नहीं किया। अलबत्ता 3 बातें मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात तो जो नमाज के दौरान तसव्वुर खातमुन नबीयीन है, तो ये ना सिर्फ ये कि ये मेरी जाती राय, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि ये नमाज की कबूलियत के लिए अव्वलीन शर्त है कि हम इत्तबा की नीयत से नमाज पढ़ रहे हैं। किसकी इत्तबा कर रहे हैं? जब एक जनाजा पढ़ते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि उस मैयत के तस्वुर के बगैर हम जनाजा पढ़ रहे हैं?
جب عید کی نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس خوشی کے موقع کے تصور کے بغیر ہم نماز پڑھیں؟ بلکہ بس میں آخری بات کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ نماز کے تو آداب ہی بزرگوں نے یہ سکھائے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ اس سے آگے آپ کو سلم جماعت کروا رہے ہیں امامت میں، اس کے پیچھے انبیاء ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، پھر محدثین، پھر فقہاء کرام ہیں، پھر محدثین ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آخری صفوں میں کہیں جوتیوں کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی اطاعت بزرگی. اور جب خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے تصور کے بغیر وہ نماز پڑھی جا سکے؟ دوسری بات میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے، وہ اب موجود بھی نہیں ہے، چلی گئی ہیں، لیکن میں دینیات کے طالب علم کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، غلب تو ہر فرقے کے اندر موجود ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، اہل تشیع ہوں. اہل تشیع کے اندر بھی بہت سارے ہیں جو بہت زیادہ غلب کرتے ہیں، لیکن جو اہل تشیع کا اجماع ہے اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی امام نبی سے آگے ہے. یہ بالکل ہی ممکن. اس سے زیادہ ڈس انفارمیشن یہ ہے پبلک کے اندر اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر کہ اہل تشیع اس قرآن کو مکمل نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں جی حضرت امام مہدی آئیں گے. تو یہ بالکل خرافات ہیں. میں نے اہل تشیع پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لکھا بھی ہے. فقہ جعفری کے اوپر ہم یعنی یونیورسٹی، اوپن یونیورسٹی میں اکثر موضوعات پر ہمیں فقہ جعفریہ کی بھی نمائندگی کرنی پڑتی تھی اور ہمارے زیر مطالعہ رہتا تھا، اور میں نے لکھا بھی ہے اس پر. ان کے ہاں بالکل اجماع ہے قرآن پر بھی، اور ائمہ اہل بیت جو ہے، معصومین اہل بیت جو ہے، ان کا نبیوں سے زیریں تر ہونا اس پر بالکل اجماع ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں علامہ جواد نقوی کا ایک خطاب سن رہا تھا جو محرم کے موقع پر انہوں نے کیا. انہوں نے خطاب سے پہلے اس خطاب سے ایک دن پہلے ایک ذاکر نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی کہ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو میں اب نام نہیں لیتا، گستاخی ہوگی، کہ فلاں نبی برتن دھو رہا تھا تو فلاں نبی دیگیں پکا رہا تھا تو فلاں نبی ڈھول پر رقص کر رہا تھا تو فلاں نبی کھانا تقسیم کر رہا تھا تو دمال ڈال رہے تھے. تو اس طرح کی باتیں اس ذاکر نے کی تھی. تو علامہ جواد نقوی نے یقین کریں کہ بڑی سخت گرفت کی. انہوں نے کہا کہ کس طرح کے جاہل لوگ ہیں جو نبیوں کو ایک غیر نبی سے نیچے دکھاتے ہیں. سخت سرزنش کی انہوں نے اس پوری مجلس کے اندر، وہ سارا بیان میں نے سنا. تو اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ اپنے میں اجمان بات کر رہا ہوں کہ اجماعی طور پر یا عقیدے کے طور پر وہ اپنے ائمہ کو نبیوں سے بہتر سمجھتے ہیں یا برتر سمجھتے ہیں. اختلافات ہیں اور فروعی اختلافات ہیں، یہ کہنا ناجائز ہوگا کہ میں کہوں جی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن توحید کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اور خود قرآن مجید کہتا ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، پھر وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اہل تشیع کے جو عقائد ہیں یہ فقہ جعفری ہے، اس کا تو سورس ہی وہ قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں. جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا کہ تم جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتبار رکھنا چاہیے. میں بحیثیت جماعت اسلامی کے رکن کے اتحاد امت کا دائی ہوں اور اسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس کے پلیٹ فارم پر ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. اگر ان کی کچھ غلط باتیں ہیں بھی تو ہم اسے صرف نظر کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا مقصد اتحاد امت ہمارے پیش نظر ہوتا ہے اور مسلمانوں کو دشمن سے بچانا ہمارا مقصد ہوتا ہے. تیسری اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ بلکہ مجھے تھوڑا سا شکوہ بھی ہے، فاضل مقرر نے یہ بات خود ریئلائز کی اور کہیں کے الفاظ کا چناؤ جو بڑا اہم ہوتا ہے. انہوں نے سکر کا لفظ استعمال کیا ہے صوفیاء کی اس کیفیت کو کہ جس میں وہ اپنا شعور سے بلند چلے جاتے ہیں. تو یہ سکر کے ڈانڈے خمر سے جا کر ملتے ہیں، اور خمر کے بارے میں جو ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے
کشف المحجوب میں کہ جس میں ایسے بزرگوں کے نام بتائے گئے ہیں، تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ جذب و کیف کی اصطلاح استعمال کی ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ میں آگے چلنے سے پہلے سیرت سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو کسی موقع پر حضرت عائشہ کا پاؤں جا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا حجرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کے پاؤں پر ہاتھ مارتے تھے، وہ اپنی ٹانگیں کٹھی کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے۔ تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو علامہ صاحب اس کی اصلاح کر دیں کہ کاشف نور صاحب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ میں عائشہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کون عائشہ؟ پھر انہوں نے عرض کی عائشہ بنت ابو بکر۔ پھر بھی کوئی ایک دو سوال ہوئے، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ علامہ کاشف صاحب اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ وہ جذب و کیف کا یہ عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے دوران تعلق باللہ میں کہ انہوں نے اپنے سب سے پیاری بیوی کو، زوجہ محترمہ کو بھی نہ پہچانا۔ تو یہ چیزیں ثابت ہیں، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کشف المحجوب پڑھی تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہوا تھا، اور ایک بات اس میں خاص طور پر مینشن کی ہوئی تھی انہوں نے جو تصوف کی روح ہے کہ وہ جذب و کیف میں ہوتے تھے اور اپنے شعور سے بالا تر چلے جاتے تھے اور دائیں بائیں سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ ساتھ انہوں نے تصریحاً یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ فوراً شعور کی کیفیت میں واپس آتے تھے اور پھر پاکیزگی حاصل کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی کسی طرح کی بھی کوئی بات ہو، کوئی کیفیت ہو، تو اس میں نماز کی ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ امام راجہ صاحب نے بھی کہا اور مجھے ان سے 100% اتفاق ہے کہ یہ یعنی پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے۔ وہ لوگ کہ جو شریعت پر پابندی کیے بغیر طریقت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صریحاً جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان کا اس شریعت سے، اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہی میں نے ایک گروپ میں ایک واقعہ پڑھا، پھر میں نے اس پر اپنا تبصرہ بھی دیا کہ سعودی عرب سے کسی شیخ نے، یعنی یہ دیکھیں نا ڈھونگ رچانے کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ سعودی عرب نے کسی شیخ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خواب دیکھا کہ اس سبزی بیچنے والے کو عمرہ کراؤ۔ 3 دفعہ خواب دیکھا، پھر وہ ساتھ لے گیا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو سبزی والے نے کہا میں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ مر گیا۔ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوا، تو میں نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، سعودی عرب میں ہونے کے باوجود میرے کہنے پر یہ عمرہ کرنے گیا، تو پھر یہ بخشا کیسے گیا؟ پتہ نہیں کیا کیا اسے نظر آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک بیوہ کو روزانہ کھانا کھلاتا۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ اول تو جیسے علامہ کاشف نور صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ خواب سے شرعی احکامات کا استنباط تو اس شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اچھا سچا خواب شریعت کے مطابق ہو تو وہ صرف اسی شخص کے لیے حجت ہو سکتا ہے جس نے اسے دیکھا ہے، اور یہ تو ہم سیکولرسٹ اور لبرل لوگوں کے موقف کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ بس حقوق العباد ادا کرتے رہو، حقوق اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دے گا، تو ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ جی۔ یہ آخری رہ گئے تبصرہ یا گفتگو فرمانے کے لیے محمد کاشف نور الازری صاحب، پھر میں ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ جی محمد کاشف نور الازری صاحب۔ جی میر سے میں نے تو گفتگو ہی کوئی نہیں سنی، تو میں اس وقت کیا تبصرہ کروں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا آخر میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ، بس اس میں صرف اتنی سی عرض کروں گا کہ یہ بخاری کی یہ روایت ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حجرہ پاک میں تشریف فرما نہ تھے بلکہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے کہ ام المومنین تشریف لاتی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من انت، کون ہے تو؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں انا عائشہ تو یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من عائشہ، آپ عرض کرتی ہیں کہ انا عائشہ تو بنت ابی بکر، آپ نے فرمایا من نبی بکر، تو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ابی بکر بن نبی قحافہ۔ یہاں اس حدیث پاک میں آپ نے اپنا تعارف حضور علیہ السلام کی نسبت سے نہیں، اپنے والد گرامی کی نسبت سے کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من نبی قحافہ۔ ابو قحافہ کون ہے؟
تو ام المومنین فرماتی ہیں میں ڈر گئی اس کیفیت کی وجہ سے کہ یہ کیا کیفیت ہے، اور میں پلٹ آئی۔ اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ اللہ کے ساتھ استغراق کی ایک ایسی کیفیت ہے جب میں تمام عالم سے بے نیاز ہو کر فقط اپنے رب کے ساتھ محو ہوتا ہوں، تب مجھے کسی اور کی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح کی کیفیت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 32 مرتبہ شاید اس طرح کی کیفیت آئی، اور امام سیوطی نے 27 مرتبہ یہ تعداد لکھی ہے۔ تو یہ استغراق کی کیفیت ہے، اسے اہل تصوف جذب کہتے ہیں، یہ جذب کی کیفیت ہے۔ سکر یا شکر کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا یہ واقعتاً دانش مندی نہیں۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر اسحاق صاحب آپ گفتگو فرمائیے۔ جی میں تھوڑی دیر کے لیے پروگرام سے مجھے جانا پڑا، میری کال آ گئی تھی، تو ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب بیان کر رہے تھے، جب میری کال آ گئی میں نے مس کیا انہوں نے کیا کہا، خاص طور سے اہل تشیع کے بارے میں، تو اگر وہ دہرا دیں تو بہت اچھا ہوگا، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، جی حکم ہے محترمہ کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا خیال تھا ڈاکٹر صبیہ خانم صاحبہ کوئی بات کریں گے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ غلو ہر فرقے کے اندر ہے۔ کچھ لوگ عام لوگوں کو اولیاء سے ملا دیتے ہیں، گدے نشینوں کو، کچھ اولیاء کو صحابہ سے ملا دیتے ہیں، کچھ صحابہ کو نبیوں سے ملا دیتے ہیں، کچھ نبیوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ مثالیں پچھلے مذاہب میں بھی موجود ہے، اور غلو کے تحت ہمارے ہاں بھی کہیں نہ کہیں اس کی شکلیں مل جاتی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اہل تشیع میں نے خود دینیات کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے اہل تشیع کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لکھا بھی ہے، چھپا بھی ہے میرا لکھا ہوا۔ تو اہل تشیع کے ہاں اجماع ہے، کل اجماع ہے اس بات پر کہ ائمہ کا مقام نبیوں سے کم تر ہے۔ کوئی نبی بھی، کوئی امام بھی کسی نبی سے بڑھ کر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں نے وضاحت کی کہ اس سے زیادہ پروپیگنڈا قرآن کے بارے میں ہے کہ اہل تشیع قرآن کو نامکمل سمجھتے ہیں، اور میں نے یہ کہا کہ میں نے کئی ان کے مقالے پڑھے، بڑے جید علماء کے مقالے پڑھے، انہوں نے سختی سے اس بات کا رد کیا ہے کہ قرآن جس طرح اہل سنت مکمل سمجھتے ہیں ہم بھی اسی طرح مکمل سمجھتے ہیں، اور اس میں کسی کمی بیشی کی ہمارے ہاں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے مختصر سا کچھ عرض کیا تھا اپنے جو بھی میرے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نبوت اور امامت کے سلسلے میں، وہ میں نے کچھ عرض کیا تھا، آپ نے شاید نہیں سنا۔ جزاک اللہ۔ اس پر میں نے یہ اظہار کیا تھا اپنی طرف سے کہ اختلافات موجود ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ امامت کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں امامت کا اس طرح وہ نہیں ہے جس طرح آپ کے یہاں مجتہد الاثر کا اور پھر اس کی اطاعت کا۔ جی ہم بھی قرآن حکیم کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ میں نے آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے یہی کہا کہ توحید کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، پھر وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اہل تشیع کے عقائد جن سے ہمیں اتفاق نہیں بھی ہے ان کا استنباط بھی قرآن و حدیث سے ہی کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے عقائد تو بدرجہ اولا اس بات کے حقدار ہے کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں، اور جہاں اختلاف موجود ہے میں چونکہ خود دینیات کا طالب علم واقعی فروئی نہیں، اصولی اختلافات بھی موجود ہیں، تو قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اب ہم فیصلہ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سورہ حجرات کی اس آیت کے مصداق بن گئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلتے ہو۔ تو بس جو اختلاف ہے ہم تو اتحاد امت کے بھائی ہیں، اور ہم اصطلاح جو 96 97% 98% اتفاقات ہیں ان کو چھوڑ کر 1.5% 2% اختلافات ان کے پیچھے لگ جائیں، تو یہی تو دشمن چاہتا ہے۔
بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، جزاک اللہ. اور میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی اور تعلق ہے جماعت اسلامی سے، لیکن میں قلم کاروان کی حیثیت سے، قلم کے حوالے سے اور اتحاد بین المسلمین کی نیت سے میں اس میں داخل ہوئی ہوں، اور میں بہت اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا، جاری رہے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں. اس پروگرام کے منتظم جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے ملتمس ہوں پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا فرمائیں. جی میر صاحب بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کہ آج کا پروگرام پھر خوبصورت انداز کے ساتھ سجا. تو مجھے اچھا لگا. چلیں ممتاز تیمور صاحب کے وہ کویسچن تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، تو ہم نے ان کو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا اور انہوں نے تیاری کر کے اس کا جواب دیا. لیکن مجھے ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کے بڑے بھائی تھے علامہ ڈاکٹر پروفیسر باقر خاکوانی صاحب، محی الدین اسلامک یونیورسٹی میں ہمارے استاد تھے، تو وہ تصوف کے والے سے بات کرتے انہوں نے ایک بات کہی تھی جو آج سے ہمارے ریلیٹڈ ہے. وہ کہتے تھے کہ اسپین کے اندر بھی مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اور ہندوستان کے اندر بھی صدیوں میں حکومت رہی، لیکن اسپین کے اندر جب حکومت ختم ہوئی تو وہاں سے اسلام کا خاتمہ بھی ہو گیا اور مسلمانوں کا بھی، جبکہ ہندوستان کے اندر حکومت تو ہماری ختم ہو گئی لیکن مسلمان آج تک ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتے ہی رہیں گے. تو وہ مختلف وجوہات ہیں اسپین کے زوال کے اسباب میں، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ڈاکٹر باقر خاکوانی صاحب کے بقول، اور یہ بات ٹھیک فرما رہے تھے بالکل وہ، کہ اسپین کے اندر جو صوفیاء گئے وہ کلامی بحثوں میں الجھ کے رہ گئے، اور ہندوستان میں جو صوفیاء آئے انہوں نے اخلاق کی ترویج کی بات کی اور اخلاق سے سفینوں سے اقتدار کو سینوں کے اندر منتقل کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں ممتاز تیمور صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ انہوں نے فلسفیانہ انداز سے بات کی، اچھے طریقے کے ساتھ ان کا موقف تھا، چلیں انہوں نے پیش کیا، لیکن میرا بھی جو ذوق ہے، شوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر میں یا دنیا میں اس وقت اگر ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں تو ہم اخلاق کے حوالے سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اخلاق کے بارے میں بتایا، اور ہمارے صوفیاء نے تو اس حوالے سے اس طرح بات کی کہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو بلی اگر ان کے بستر میں آرام کر رہی ہے تو واپس وہ جاڑے کی رات میں سردی میں کھڑے رہتے ہیں کہ میرے بستر میں جانے سے بلی کے آرام میں خلل آ جائے گا. تو یہ انسانوں کے حقوق تو انسانوں کے حقوق، وہ جانوروں کے حقوق کا بھی اس انداز کے ساتھ خیال کرتے تھے. تو میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ ہمیں صوفیاء کا یہ والا جو پیغام ہے، اخلاقی پیغام، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس تصوف کو زیادہ مانتے ہیں. ایک مکتوب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ صوفیاء کی جو کلامی بحثیں ہیں ان سے میرا شدید اختلاف ہے، لیکن صوفیاء کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں میں نہ صرف اس کا اقرار کرتا ہوں بلکہ اس کو داد تحسین دیتا ہوں. یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، شاید اس میں لفظوں کی کوئی کمی کوتاہی ہو تو سبحان اللہ. جی. تو میں اس بات پہ زمان راجہ صاحب نے سبحان اللہ کہا جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ. تو اسی پہ اختتام کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہمارے پروگرام ہوں تو ہم تصوف کی اس نیج کو آگے لے کے چلیں. جدید موضوعات آ رہے ہیں، میں مختصر بات کرتا ہوں، وقت بھی گزر گیا ہے، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اے آئی اور تصوف، سوشل میڈیا اور تصوف، مختلف فکری اناطات ہیں. اس حوالے سے ان بحثوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اس ایسی بحثیں اور ایسے مقالہ جات، آپ کا یہ پورا جتنا بھی لیکچر ہوتا ہے میں ریکارڈ کرتا ہوں، یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے، تو چلیں اس سے لوگوں کا استفادہ ہوتا ہے، جتنے لوگ سنتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے وہ مسائل جو تاریخ کا ایک باب بن چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو پھر چھوڑ دیا جائے آنے والے، کیونکہ ایک تاریخ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ ہے، وہ آفاقی تاریخ ہے، لیکن ایک تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے. ہمیں اسلام کی تاریخ سے تو ضرور اکتساب فیض کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں بشری تقاضوں کے مطابق بہت ساری افراط و تفریط ہوئی، اور یہی تو ہمارے صوفیانہ فرقوں کا باعث بنی یا دوسرے جتنے بھی فرقے بنے. تو ہمیں اس چیزوں سے بہت اوپر ہو کے اب سوچنا چاہیے اتحاد امت کے حوالے سے، اور وہ والے لوگ جو ابھی تک اسلام میں آ نہیں رہے، ہم اپنے روحانی اسپرٹ کے ذریعے ان کو کیسے اسلام تک لا سکتے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا.
اسی پہ اختتام کرتے ہیں جی. میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص ممتاز تیمور صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا پروگرام میں, خود بڑی محنت کر کے اور مقالہ پیش کیا, اور جن حضرات نے بھی تبصرے کیے خلوص نیت کے ساتھ سوال و جواب ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے. ممتاز تیمور صاحب کے ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے لیکن پروگرام کی روایت نہیں ہے. آپ پھر کسی اور موضوع پہ اپنا پورا ٹاپک لے کے آئیں, آپ کو انشاءاللہ سنا جائے گا. اسی پہ اختتام کرتے ہیں جی. کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو معاف کیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بس میں نے ایک ہی جملہ کہنا تھا کہ یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے, میں تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا. اور شکر کا لفظ جو ہے امام ذہبی نے استعمال کیا ہے, اور میں نے جو تشریح کا موقع پیش کیا وہ ان کی کتب کے اندر موجود ہے. ہاں ہو سکتا ہے باقی میں کسی کے نظریے کو غلط نہیں کہتا, نہ میں نے کبھی تقلید کی تھی. کویسچن کیے گئے تھے, ان کا آنسر کر دیا گیا. ایک بات یاد رکھیں, کسی بھی نظریے پہ تقلید مخصوص نہیں ہوتی. کمپیریزن میں آپ ایک شخص کا نظریہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم نے صرف بتایا ہے کہ اس کا نظریہ کتابوں میں موجود ہے. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے, نہ تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پر بات کی جائے اور نہ میں بات کرتا ہوں, بلکہ یہ سوالات آپ لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے تھے. میں تو کیا کہوں گا. جی درست فرمایا. بس ایک ہی بات ہے کہ مین شہرا کو نہ چھوڑا جائے, برنگے بہر ساحل آشنا رہے, کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا. سبحان اللہ جی, بہترین ماشاء اللہ. اوکے جی, بہت شکریہ جی ممتاز تیمور صاحب آپ کا بھی, رانجہ صاحب جزاک اللہ جی ایک دفعہ پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.